नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी के ख़ास प्रोग्राम वुमेन्स आवर में आप सभी का दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं आपकी होस्ट हफ्सा खान। ये एक ऐसा शो है जहां हम तमाम तालिबात और ख़वातीन के लिए ये सीख लेकर आते हैं जिससे घर के कामकाज की जिम्मेदारियों के साथ साथ बाहरी ज़िंदगी की कामयाबी को भी करीब से देख सकते हैं। दुनिया भले ही हमें कम समझे, लेकिन सिर्फ एक औरत में ही इतनी ताकत होती है कि वो सब कुछ अपने दम पर हासिल करे। आज का ये प्रोग्राम एक ऐसी ही बहादुर लड़की के बारे में है जिन्होंने अपने ख्वाबों को कभी रुकने नहीं दिया और ना ही दुनिया को ये हक दिया कि वो उनके रास्ते की रुकावट बने। मेरे साथ स्टूडियो में आज मौजूद है जुवेरिया इरम साहिबा। तेलंगाना के निज़ामाबाद की रहने वाली जुवेरिया इरम आज नई पीढ़ी की उन युवा वैज्ञानिकों में शुमार है जिन्होंने अपनी तहकीक और लगन से बायोफिज़िक्स और स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाई है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, जिसे मनु भी कहा जाता है, वहाँ से बायोफिज़िक्स में पीएचडी कर रही जुवेरिया ने परिंदों के अंडों की नाजुक बनावट पर मबनी अपने तहकीकी काम के ज़रिए नेचर पोर्टफोलियो जैसी मुअतबर दुनिया भर की मैगज़ीन में इशाअत हासिल की है, जो किसी भी युवा तहकीकार के लिए एक बड़ी कामयाबी है। आपकी माहिरीन टेराहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रोस्कोपी, बायोमेटीरियल और नैनो साइंस जैसे नई तकनीकी क्षेत्रों में है। 6 सालों से ज़्यादा तदरीसी तजुर्बात के साथ उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, सॉलिड स्टेट फिज़िक्स और बायोफिज़िक्स जैसे मौज़ूआत के सैकड़ों स्टूडेंट्स को राह दिखाया है। जुवेरिया इरम ना सिर्फ एक मुकर्रर तहकीक है बल्कि एक प्रेरक मेंटोर भी है, जो विज्ञान को प्रयोगशाला की हदों से निकालकर समाज की तरक्की से जोड़ने में यकीन रखती हैं। आइए जानते हैं उनकी ये कहानी उन्हीं की ज़बानी। जुवेरिया इरम, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे इस शो में। कैसे मिजाज हैं आपके? जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए और इतना अच्छा तारुफ देने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तो आप हमें थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आपका बचपन का सफ़र कैसे था और आपके बचपन के सफ़र में आपने ये कब सोचा कि आपको पीएचडी इन फ़िज़िक्स करना है? क्या ये आपका फेवरेट सब्जेक्ट रहा है या कैसे, वो हमें हमारे साथ शेयर करिए। मैं निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखती हूँ और मेरी इब्तिदाई तालीम निज़ामाबाद से ही हुई है और मैं समझती हूँ कि जो अगर इब्तिदाई तालीम अच्छी हो तो फिर आप आगे के मराहिल में आला तालीम में भी नुमाया मुक़ाम हासिल कर सकते हैं। तो फिर मैंने वहाँ से बीएससी की एमएससी फ़िज़िक्स में किया था और उसी में मेरे जो स्पेशलाइजेशन थी वो इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन थी। उसके बाद मैंने बहुत ख़लील अरसे के लिए किसी कॉलेज में अपनी खिदमत अंजाम दी थी, तदरीसी खिदमत दी हैं। उसके बाद फिर मैं मानू में पीएचडी करने के लिए आई और यहाँ पर ये हुआ कि मैं पहले 2020 में मैंने इम्तिहान लिखा था, क्योंकि सिर्फ एक ही जर्नल में एक ही सीट होती है, तो उसके लिए मैंने लिखा तो अच्छे मुनासिब ही नंबर आए थे मेरे 60, लेकिन फिर भी बस 2-3 नंबर से मैं रह गई। तो उस फेलियर ने मुझे फिर हौसला दिया कि मैं फिर आगे बढ़ूं। तो फिर मैंने अगली साल यानी 2021 में दोबारा से मैंने इम्तिहान दिया और इस बार मुझे आए थे 86% और वो पूरे स्कूल ऑफ साइंस में सबसे ज़्यादा नंबर थे और इस तरह फिर मुझे मानू में एडमिशन मिला। एक हमारा पहला जो सेमेस्टर होता है वो हमें बताया जाता है कि तहकीक कैसे करनी है, तो फिर उसका जब इम्तिहान हुआ तो फिर मेरा CGPA था 9.14 और वो भी मैंने अपने डिपार्टमेंट में टॉप किया था। माशाल्लाह, जो आपने पॉइंट मेंशन किया था कि आप कुछ नंबरों से पीछे हो गई थी, यानी कि व्यूअर्स, मैं आपको ये भी बता दूं कि एक ये बहुत ही अच्छा पॉइंट था जो इन्होंने मेंशन किया कि आपने अपने फेलियर को एक ऐसी स्ट्रेंथ बनाई कि आगे चल के नेक्स्ट ईयर आपने वापस से उसे अटेम्प्ट किया एंड बहुत अच्छे मार्क्स से आप पास हुई। तो ये एक पॉइंट मैं आपको बता दूं कि फेलियर कभी भी कम नहीं देखना चाहिए, बल्कि फेलियर से आप क्या सीख रहे हैं ये मायने रखता है। तो
آپ کا یہ جو ریسرچ ہے یعنی کہ جو پرندوں کے انڈوں پر آپ کے ریسرچ کے بارے میں آپ نے مینشن کیا ہے، اس کے بارے میں کچھ بریف میں بتائیے ہمیں. جی، پرندوں کے انڈے جو ہے ہمارے کھانے میں آتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کافی تغذیہ ہے اور یہ صحت کے لیے اچھا ہے، لیکن صرف وہی شاہکار نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، بلکہ اس کے جو خول ہوتے ہیں، ایک شیلس ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی انجینئرنگ کا ایک بہترین شاہکار ہے. آپ کو اگر میں بتاؤں تو ایگ شیلز جو ہے وہ کیلشیم کاربونیٹ سے بنے ہوتے ہیں، اور آپ لوگوں نے اکثر انڈا توڑتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ اس میں ایک جھلی نظر آتی ہے جو کہ ایک کولاجن سے بنی ہوتی ہے. اور آپ بھی جانتی ہوگی کہ کولاجن جو ہے وہ کاسمیٹک انڈسٹری میں کتنی اہمیت کا حامل ہے. اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ حلال جو پروڈکٹس کے چکر میں پھر ہمیں ویگن پروڈکٹس لینا پڑتا ہے یا پلانٹ بیس لینا پڑتا ہے، کیونکہ پھر اینیمل فیٹ ہو تو پتہ نہیں ہے کہ وہ حلال ہے کہ نہیں ہے. یہ ایک ہمارے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے. تو اس طرح سے اگر ہم پولٹری کے ایگ شیلس میں جو جھلی ہوتی ہے اس کا بھی استعمال کاسمیٹک انڈسٹری میں آج ہو رہا ہے. تو یہ ایک حیرت انگیز کہوں گی میں کہ شیل جو ہے وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. اس میں یہ ایک پرمیبل مٹیریل ہے، یعنی کہ اس میں بہت ہی باریک نینو میٹر جیسے باریک اس میں سوراخ ہوتے ہیں، جس سے اندر جو جان پل رہی ہوتی ہے، ننھی سی جان، اس کو ہوا مہیا ہوتی ہے. تو اس طرح کا جو مٹیریل ہوتا ہے یہ میڈیکل فیلڈ میں بڑا کام کا ہے. اس سے بہت ساری بایو میڈیکل کی چیزیں بن سکتی ہے. اینجیوگرافی میں اس کا استعمال ہو رہا ہے، بون گرافٹنگ میں استعمال ہو رہا ہے. تو یہ ایک بہت بہترین بایو میٹیریل ہے. تو پھر میں نے سوچا کہ اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. تو اس طرح سے پھر اس تحقیق کا آغاز ہوا. تو اس تحقیق میں آپ کے پیرنٹس کا کیا رول تھا؟ انہوں نے آپ کو کس وے میں سپورٹ کیا ہے، یہ ہم سے شیئر کریے. آپ کو جان کے حیرانی ہوگی کہ پی ایچ ڈی کرنے کے لیے مجھے میرے والدین نے ہی کہا تھا. انہی کا اصرار تھا کہ میں پی ایچ ڈی کروں. میرے جو اساتذہ تھے جنہوں نے مجھے اسکول میں پڑھایا تھا، ان کا بڑا رول تھا. وہ چاہتے تھے کہ میں پی ایچ ڈی کروں، اور کیونکہ میں نے فوراً ایم ایس سی کے بعد پی ایچ ڈی میں داخلہ نہیں لیا، تو اس دوران مجھے ہر کوئی سمجھا رہا تھا، جیسے میرے والدین ہوں یا پھر میرے ٹیچرز مینٹرز تھے، وہ کہتے رہتے تھے کہ تم کر سکتی ہو، تمہیں کرنا چاہیے، آگے پڑھو. تو الحمدللہ میں کہوں گی کہ ایسا نہیں تھا کہ میں نے کچھ سوچا اور پھر ان کو کنونس کیا، لیکن ایسا تھا کہ انہوں نے مجھے کنونس کیا اور پھر یہ سلسلہ چلا. تو اگر ہم آگے بڑھے تو آپ کا یہ جو تحقیق کا کام تھا، اس کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی، یہ ہمیں بتائیے. عدیل احمد صاحب جو کہ ایک پروفیسر ہیں، ریٹائرڈ پروفیسر ہیں، ان سے میری ملاقات ہوئی تھی. پھر وہاں میں نے ان سے اپنے انٹرسٹ کا اظہار کیا کہ میں اس طرح سے تحقیق میں کام کرنا چاہتی ہوں. تو انہوں نے مجھے ایک ٹاپک سجیسٹ کیا تھا ایگ شیلس پہ. تو اس کے بعد پھر میں نے اس کو امپرووائز کرتے گئی اور میں نے اس پہ کافی کام کیا ہے. ابھی جو نیچرز میں میری جو پبلیکیشن آئی ہے پیجن ایگز کی، تو اس کے اندر ہم نے اس کی جو مائکرو الیکٹران مائکروسکوپ سے ان شیلز کی تصویریں نکالی ہیں، پائتھن کا استعمال کر کے 2D جو امیجز تھیں ان کو پھر ہم نے اینالائز کیا ہے، اور اس کے لیے ہم نے جو تکنیک استعمال کی ہے تو اس وجہ سے نیچرز میں پبلش ہوا ہے. تو یہ ریسرچ کے دوران آپ کو کچھ ایسے چیلنجز فیس ہوئے ہوں گے، تو وہ چیلنجز سے اوور کم کرنے کیسا فیل ہوا آپ کو؟ یہ اپنے چیلنجز والا پیریڈ شیئر کریے ہمارے ساتھ. جی بالکل چیلنجز تھے. ایسے نہیں ہے کہ میں صرف پیجن ایگز پہ کام کر رہی ہوں، بلکہ بہت سارے انڈین جو انڈیجینس برڈز ہیں ان پہ میرا کام ہے. جیسے بلیک میٹ چکن ہوتا ہے، کڑک ناتھ اور ایسٹرولاپ، یہ ان کے اوپر بھی میرا کام ہے. اور الگ الگ ہیبیٹیٹس کے پرندوں کو میں نے لیا ہے. اس کے لیے مجھے زو جانا پڑا، پھر وہاں پر بات نہیں بنی. پھر میں فارسٹ آفس گئی تھی، وہاں بھی میں نے کئی آفیسر سے بات کی تو وہ بھی نہیں ہوا. پھر ہم نے ایک ویٹنری یونیورسٹی کو
چوز کیا جو راجندر نگر میں ویٹنری یونیورسٹی ہے اسٹیٹ گورنمنٹ کی. پھر وہاں ہم نے ان کے ساتھ کولیبوریٹ کر کے پھر ہم نے ایکشلز حاصل کیے, کیونکہ اگر بازار سے لیتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے, لیکن آپ ایک یونیورسٹی سے جب مٹیریل لاتے ہیں تو آپ شور ہوتے ہیں. اور تحقیق میں یہ چیز بہت ہی اہم ہوتی ہے کہ آپ شفافیت رکھیں, ٹرانسپیرنسی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اسی لیے پھر ہم نے ایک یونیورسٹی کا انتخاب کیا کہ وہاں سے لیں. تو ایک بڑا چیلنج تو مجھے اس میں ہو گیا کہ میں سیمپلز کہاں سے لاؤں. پھر اس کے بعد جو ہے جب میں نے تحقیق کا آغاز کیا ان ایک شیلز کو لے کے, تو پھر ان کے انٹرپریٹیشن میں مجھے تھوڑے مسائل آئے. پائتھن سے میں جب ان کی کر رہی تھی تجزیہ وغیرہ, تو اس میں بھی مجھے کافی فیلئر کا سامنا کرنا پڑا. تو یہ سب ہوا. پھر جب پبلیکیشن کی باری آئی تو وہاں بھی کافی مسائل کے بعد پھر یہ دن آئے. تو آپ نے اپنا یہ جو تحقیق والا پارٹ تھا اس کو آپ نے نیچرز پورٹ فولیو جیسی اتنی بڑی میگزین میں پروموٹ کیا تھا, تو یہ جرنی آپ کی کیسے اسٹارٹ ہوئی, اینڈ آپ کا اس میں ایکسپیرینس کیسا رہا جب آپ کا یہ ریسرچ جو ہے ایسی نامی میگزین میں جب چھپا, تو یہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا, اس میں کیا فیل کیا آپ نے؟ جی, نیچرز جو ہے وہ لندن سے شائع ہونے والا ایک سائنسی جریدہ ہے, اور اس وقت نیچرز کے جتنے بھی جرنلز آتے ہیں وہ سارے ہی بے سر فہرست ہیں, اور ان میں سے ایک یہ ہے. اور یہ سائنٹیفک رپورٹس جو ہے یہ دنیا کا موسٹ سائٹڈ جرنلز میں سے ہے. تو اس جرنل سے میرا ایکسپیرینس اچھا رہا. پہلا جو میں نے ان کو بھیجا تھا وہ ٹیرا ہرٹز اسپیکٹروسکوپی تھا. ٹیرا ہرٹز ایک طرح کی الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہوتی ہیں جو نان ڈسٹرکٹیو میتھڈ استعمال ہوتا ہے, یعنی کہ ہم نے ایگ کو بنا توڑے انٹیکٹ ایگز کی ہم نے تھکنس معلوم کی اور ان کا ڈائلیکٹرک پتہ کیا ہے, ڈائلیکٹرک بیہیویئر, اور اسی سے ہم کو پتہ چلا ہے کہ وہ ایگز فرٹائل ہیں یا انفرٹائل ہیں. دیکھیے جب ان کو انکیوبیٹ کیا جاتا ہے, بڑی بڑی انڈسٹریز میں ایگز کو انکیوبیٹ کیا جاتا ہے, تو جب ہم انفرٹائل ایگز کو انکیوبیٹ کرتے ہیں تو اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ 0. تو اگر ہمیں پہلے ہی پتہ چل جائے کہ کون سے ایگز ہیں جو فرٹائل ہیں تو پھر انہی کو انکیوبیٹ کیا جائے گا. اس سے اسپیس سیونگ ہوگی, انرجی سیونگ ہوگی, اور وہ جو انڈے ضائع ہو جاتے ہیں انکیوبیشن کے دوران ان کو کھانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے انکیوبیشن سے پہلے ہی. تو وہ ٹیبل ایگز کہلائیں گے جو فرٹائل نہیں ہوتے, اور جو فرٹائل ہوتے ہیں ان کو پھر ہم میٹ پروڈکشن کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو یہ پیش رفت جو ہے یہ سب سے پہلے ہم نے اس کو نیچرز میں بھیجا تھا, اور تقریباً 10 مہینے کا مجھے وقت لگا. اس کے بعد یہ شائع ہوا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس میں جو شائع ہونے کے لیے جو فیس درکار ہے وہ تقریباً $2,600 ہے, اور الحمدللہ انہوں نے یہ ساری رقم ہمارے لیے ویو آف کر دی, کیونکہ ہمارے پاس فنڈز نہیں تھے الگ سے کہ ہم اتنے فنڈز دے سکیں. ہم نے ان کو اپنا مدعا رکھا تو انہوں نے اس کو پورا سا ویو آف کر دیا. پھر جو دوسرا میرا آیا تھا پیجن ایگز پہ, جس میں نے آپ کو بتایا تھا ابھی کہ جیسے ہم نے امیج انالیسس کیا تھا پائتھن کے ذریعے سے, تو اس میں مجھے بس 3 مہینے لگے تھے اور وہ ریکارڈ وقت میں شائع ہوا, اور اس کو بھی انہوں نے ساری جو اس کی فیس تھی وہ ویو آف کر دی تھی. یہ جو ٹیرا ہرٹز اسپیکٹروسکوپی والا میتھڈ آپ نے بتایا یہ کافی سننے میں بہت ایک نازک سا لگتا ہے, بہت زیادہ لائک باریکی کا کام ہوتا ہے آئی گیس. جی بالکل, یہ جو ایک نئی ایمرجنگ ٹیکنیک ہے اور یہ نان ڈسٹرکٹیو ٹیکنیک ہے. جیسے کہ اگر ہم جب میں الیکٹران مائکروسکوپ کی بات کر رہی تھی جو پیجن ایگز کے لیے, تو وہ ڈسٹرکٹیو کائنڈ آف ڈسٹرکٹیو ہے, کیونکہ ہم اس میں سے شیل کا ایک چھوٹا سا پیس لیتے ہیں اور اس کی گولڈ اسپٹرنگ کر کے اس کا انالیسس کرتے ہیں. بٹ جب ہم ٹیرا ہرٹز میں استعمال کرتے ہیں, جب ہم انالیسس کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں ڈسٹرکشن نہیں کرنا پڑتا ہے. تو جو سسٹم ہم نے تیار کیا ہے
وہ سسٹم پر منٹ ایک ایگ کی کوالٹی، اس کی فریشنس معلوم کر سکتا ہے. تو یہ جو انڈسٹری، ایگ انڈسٹری ہوتی ہے، اس میں کوالٹی اسسمنٹ کے لیے ایک ہم نے سسٹم تیار کیا ہے، جو ابھی اگر ہم دیکھیں تو دنیا بھر میں ابھی یہ واحد ہے، اور ابھی تک اس پہ اور لوگوں نے کام نہیں کیا ہے. تو آپ کے حساب سے جو ینگ ریسرچرز ہوتے ہیں، جو سائنٹسٹ بننا چاہتے ہیں، ایسی ریسرچرز میں کام کرنا چاہتے ہیں، ان میں کیا گن ایسے ہونا چاہیے جو اسپیسیفکلی آپ مینشن کرنا چاہیں گے؟ میں کہوں کہ صبر و استقامت، اور کیونکہ بہت سارے فیلیئرز کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے. پہلے تو انٹری لیول پہ ہی، جیسے میں نے بھی بتایا تھا کہ میرا پہلی بار میں نہیں ہوا تھا، دوسری بار میں ہوا تھا. تو کیونکہ سیٹس بہت کم ہوتی ہے، اس میں آپ کو تھوڑا سا صبر کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، تب جا کے آپ کو ایڈمیشن ملتا ہے. پھر اس کے بعد جب آپ تحقیق شروع کرتے ہیں تو سیمپل چوز کرنے سے لے کے پھر ٹاپک اور سارے پروسیس میں، انالائسس میں، سیمپل کلیکشن میں، ہر جگہ آپ کو بہت سارے فیلیئرز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جیسے میں نے بتایا، مجھے تقریباً 1.5 سال لگا کہ میں نے انالائسس کیا. اس کے بعد پھر جب میں نے جرنل کو دیا تو پھر وہاں 10 مہینے. تو یہ جو وقت تھا بڑا صبر والا تھا، اور میں کہوں گی کہ میرے جو ساتھی اسکالرس ہیں مانو کے، میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے بہت اس میں سپورٹ کیا، میری حوصلہ افزائی کی. میری فیملی نے مجھے حوصلہ افزائی کی کہ کوئی بات نہیں، ہو جائے گا. تو اس طرح سے یہ میں نے اوور کم کیا ہے اس اسٹریس کو. تو اب ہم بات کریں گے آپ کے اسکلس کے بارے میں، آپ کی اسپیشلٹیز کے بارے میں. جو بائیو فزکس اینڈ اسپیکٹروسکوپی کا آپ کا اسکل ہے، یہ اس میں آپ کو کیا کیا چیلنجز فیس کرنے پڑے، اور آپ نے اس میں ایسا کون سا تھا جو یہ سبجیکٹس آپ کو جو ہے کریئر میں ایسے افیکٹ کرے کہ آپ کے کریئر کو شیپ جو آج ملا ہے، کہ یہ سبجیکٹس کی وجہ سے ہی ملا ہے؟ ہاں، میں یہ کہہ سکتی ہوں، کیونکہ دیکھیے تحقیق جو ہے نا وہ انٹرسٹ اور تجسس کی وجہ سے آپ کر پاتے ہیں. اگر آپ کو انٹرسٹ نہیں ہے تو پھر تحقیق آپ کو مشکل لگتی ہے. تو میرا ہمیشہ سے مجھے بائیو مٹیریلز فیسینیٹ کرتے تھے، کیونکہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو شاہکار دنیا میں بنائے ہیں، ہم ان کو قریب سے دیکھیں، ان کو سمجھیں، ان کو جانیں، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کیا قدرت ہے، کیا منشا ہے، اس کو سمجھے. تو اس وجہ سے میں نے بائیو مٹیریلز کا انتخاب کیا. میں اسی طرح کا کوئی کام کرنا چاہتی تھی جہاں پر مجھے کچھ سنتھیسس نہ کرنا پڑے، بس قدرت کو پڑھنے، سمجھنے اور قریب سے دیکھنے کا موقع ملے. ناظرین، میں آپ کو بتاتے چلوں کہ نینو سائنس اور بائیو میٹیریل جیسے ٹیکنیکل سیکٹرز میں کام کرنا کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایسے سیکٹرز میں کام کرنا کون سے چیلنجز کو انویٹیشن دیتا ہے، اینڈ وہ چیلنجز کو اوور کم کیسے کرنا پڑے گا؟ ہاں، تو بائیو مٹیریلز کے ساتھ جو چیلنج ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یکسانیت ہوتے ہوئے بھی ہر بائیو مٹیریل دوسرے سے منفرد ہوتا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ سادہ آنکھ سے بھی ہم دیکھ پاتے ہیں کہ ہر جو ایگ ہوتا ہے وہ دوسرے سے تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے. تو اسی طرح سے جب سادہ آنکھ سے جب آپ دیکھ رہے ہیں تب وہ اتنی اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈفرینس ہے. تو پھر جب اس کو آپ اور قریب سے اور مائکروسکوپک لیول یا نینو اسکیل پہ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو تو اور مزید اس میں آپ نظر آئیں گے کہ کیا کیا تفریق ہے، ہر مٹیریل دوسرے مٹیریل سے کتنا مختلف ہے. جو شیلز پانی میں بھی سروائیو کر سکتے ہیں، سوچ لیجئے جیسے ڈک وغیرہ ہیں یا خاص ہے، تو ان کے جو ڈکس پانی میں بھی رہ سکتے ہیں، تب پانی ان کے اندر نہیں جاتا جبکہ وہ پرمیبل ہے. جو ہوا میں جو پرندے ہیں جو اونچے اونچے درختوں پہ اپنے گھونسلے بناتے ہیں، ان کے اتنے ہلکے ہلکے سے شیل ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی دھوپ اور موسم کی سردیوں کی تمازت جھیل لیتے ہیں. اور جو زمین پہ ہے وہ بھی بچ جاتے ہیں، اور وہ ان کے اندر بھی ایک زندگی پلتی ہے اور وہ باہر آتے ہیں. تو یہ جو ان میں جو تفریق ہے، تو آپ ایک کوئی بھی چیز کو حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ ہے اور یہ ایسا ہے. اسی لیے
اس میں بڑا چیلنج یہی ہوتا ہے کہ آپ کو بہت سارے مٹیریلز کو دیکھنا پڑتا ہے, بہت زیادہ سیمپل سائز بڑا رکھنا پڑتا ہے. جب اس کو آپ جانچتے ہیں تب آپ جا کے ایک حتمی نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ہاں اس کے اندر یہ پراپرٹیز ہے. ہمیں یہ بھی شیئر کریے کہ آپ یہ جو مینٹور کی طرح ڈیزگنیٹڈ تھی وہاں پہ, اس میں آپ نے کیا کیا محسوس کیا؟ ہاں, میں مانو میں ہی ایک فل ٹائم پی ایچ ڈی اسکالر ہوں, تو وہیں پہ میں نے ایز اے ٹیچنگ اسسٹنس کیا تھا. میں بی ٹیک اور بی ایس سی اور ایم ایس سی اسٹوڈنٹس کو پڑھاتی تھی. آئی آئی ٹی حیدرآباد میں ایک ورک شاپ کے لیے سلیکٹ ہوئی تھی جو کہ بایو فزکس کے لیے ہی اسپیشلی ڈیزائن کیا گیا تھا, اس کے اسٹیٹسٹیکل انالیسس کے لیے اور پائتھن اور میٹ لیب وغیرہ کو ہمیں سکھانے کے لیے. تو پھر میں وہاں پر اس 10 روزہ پروگرام کے لیے وہیں پہ میں نے اسٹے کیا, وہاں کے ہاسٹلس میں اور وہاں کے لیبز میں وہاں جانے کو ملا, اور بہترین لیبز ہے, بہت اچھا وہاں پہ ایٹماسفیئر تھا. اس کے علاوہ پھر میرا دوبارہ جانا ہوا جب میں نے وہاں پہ پیپر پریزنٹ کیا. اس کے علاوہ عثمانیہ یونیورسٹی سے میرا یہ تعلق ہے کیونکہ وہاں سے میرے ایک کو گائیڈ ہیں, کو سپروائزر, تو میں ان سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے عثمانیہ یونیورسٹی جاتی آتی رہتی ہوں اکثر. اور جہاں تک یونیورسٹی آف حیدرآباد کی بات ہے تو وہاں کے لیبز میں ہی میں نے سارا کام کیا ہے بہت زیادہ, کیونکہ ابھی ہمارے پاس جو لیبز ہیں ان میں ہم کچھ کام کر سکتے ہیں, کچھ چیزیں ہیں الحمدللہ, لیکن اور بہت کام کے لیے ابھی ہمیں دوسری یونیورسٹیز بھی جانا پڑتا ہے. تقریباً تمام ہی یونیورسٹیز کا یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ چیز کے لیے وہ دوسری کے یونیورسٹی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں, پھر ہماری ریسرچ ہو پاتی ہے, کیونکہ یہ بہت ہی ایکسپینسو لیبز ہوتے ہیں, بہت ہی سوفیسٹیکیٹڈ لیبز ہوتے ہیں پی ایچ ڈی کے, تو ہر چیز ہر یونیورسٹی میں اویلیبل نہیں ہوتی ہے. تو اس طرح سے مجھے الگ الگ یونیورسٹیز میں کام کرنے کا موقع ملا, اور بہت اچھے لیبز ہیں اور سبھی لوگ ویلکمنگ ہیں, لیکن جو بات میری اپنی یونیورسٹی کی ہے وہ کہیں نہیں. بے شک, آپ جہاں پہ ہو وہاں پہ تو خوشیاں اور پازیٹیونیس ہوتی ہی ہیں. جی, تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ ان فیوچر آپ کا ریسرچ ٹاپک کیا رہے گا, اینڈ آپ اس کو کون سے ویژن سے دیکھ رہی ہیں؟ فیوچر میں میرے اساتذہ کا بھی یہ خیال ہے کہ مجھے آگے بھی ریسرچ میں ہی جانا چاہیے, اور میں ابھی جن چیزوں پہ میں کام کر رہی ہوں میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو حالات کچھ جہاں پر خراب ہے, جیسے آفات سماوی کی وجہ سے, یا پھر جنگ زدہ علاقے جہاں پہ ایمرجنسی سچویشن ہے اور وہاں پر بچوں میں اور خواتین میں تغذیے کی کمی ہے, تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے کس طرح کا ایڈ ہونا چاہیے, اس کے اوپر میں کچھ لکھنے کی کوشش کر رہی ہوں فی الحال. اور ابھی جو میں نے کیا تھا وہ بھی اسی طرح کا کام تھا, کیونکہ میں دیہی علاقوں میں نیوٹریشن کی جو کمی ہے جو بچوں میں اور خاص کر خواتین میں, تو اس کو پورا کرنے کے لیے پھر ہم نے صرف بیک یارڈ جو برڈز ہوتی ہیں انہی پہ اپنی تحقیق رکھی ہے, تاکہ اس کا فائدہ, اس تحقیق کا فائدہ ان دیہی علاقوں کے لوگوں کو ہو. آپ نے اپنا جو اکیڈمک لائف ہے اینڈ جو پرسنل لائف ہے اس کو کیسے بیلنس کیا؟ یعنی کہ اتنے سارے اسکلز اینڈ اتنے ساری نالج کے بعد میں تھوڑا ٹف ہوتا رہے گا کہ پرسنل لائف اور اکیڈمک لائف کو بیلنس نہ کر سکے, تو آپ نے اسے کیسے مینیج کیا؟ میں کہوں گی کہ اتنا مشکل نہیں ہے, آپ کر سکتے ہیں اگر آپ آپ کی فیملی اگر سپورٹیو ہے. میں کہوں گی میں اپنے بھائیوں کی بہت مشکور ہوں کہ وہ میرے پیرنٹس کا خیال رکھتے تھے, جب میری کبھی وہ بیمار پڑ جائیں تو بڑا ان کا میں سمجھتی ہوں کہ وہ مجھ سے کہتے تھے کہ نہیں آپ اپنا کام کریے, جاری رکھیے, ہم دیکھ لیں گے. تو اس طرح ہوتا تھا, تو وہ ہوتا تھا. اور میرے اساتذہ بھی جب بھی میں کہیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ مجھے کچھ اور پرسنل چیزوں کے لیے جانا ہے, تو ان کا بھی بڑا تعاون رہتا تھا. تو ایسا نہیں تھا کہ تحقیق صرف ہم جب کر رہے ہیں تو ورک لائف بیلنس نہیں رہتا ہے, اور اس میں بڑا رول ہمارے سپروائزر کا بھی ہوتا ہے, ان کا تعاون بھی ہوتا ہے, اور فیملی کا بھی تعاون ہوتا ہے,
تب جا کے ہم یہ بیلنس کر پاتے ہیں. تو آپ سے میری ایک گزارش یہ ہے اینڈ ایک آخری سوال بھی یہ ہے کہ میرے ویورز مجھے بہت پیارے ہیں، تو آپ کی یہ جرنی سے آپ جو انسپریشنل کہانی آپ کے ساتھ کیری کر رہی ہیں، اس کے چلتے آپ میرے ویورز کو کیا میسیج دینا چاہیں گے، جو ایسے کافی سارے لڑکیاں ہیں جو اپنے ڈریمز کو کمپلیٹ نہیں کر سکتے، اینڈ کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو فیلیئرس کو اپنا ویکنیس مانتے ہیں، اسٹرینتھ نہیں مانتے، تو ایسے کافی سارے میرے ویورز میں ایسے لوگ ہیں جو تھوڑا سا ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے آپ موٹیویشنل ایک چیز ایسے بول دیجیے سو دیٹ وہ لوگ بھی اپنے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے رکے نا. ہاں، میں کہوں گی کہ اس میں بڑا رول آپ کی فیملی کا بھی ہے، تو میں صرف لڑکیوں سے نہیں کہوں گی، ان کے والدین سے بھی میری گزارش ہے کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہیے اور تحقیق کے میدان میں آنا چاہیے اور مشکلات سے نہیں گھبرانا چاہیے. دیکھیں، سائنس کی ترقی سے مہلک ہتھیار بھی بن سکتے ہیں اور دنیا کو تباہ و تاراج بھی کر دیا جا سکتا ہے اور انسانی فلاح و بہبود کے لیے کام بھی کیا جا سکتا ہے. تو تحقیق ایک ایسا میدان ہے جہاں پر جب نیک لوگ آئیں گے اور جو لوگ سماج کے لیے بہتر کرنا چاہتے ہیں، ماحولیات کے لیے بہتر کام کرنا چاہتے ہیں، جذبہ رکھتے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں انہیں تحقیق کے میدان میں آنا چاہیے. یا آپ جس بھی میدان میں جانا چاہیں تو آپ کو مشکلات بھی آتی ہے، لوگوں سے باتیں بھی سننی پڑتی ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں تعلیم سے تو کوئی آپ کو ایسے لوگ نہیں ملیں گے جو تعلیم کی مخالفت کریں، لیکن اعلیٰ تعلیم کے لیے تھوڑا سا لوگ گھبراتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، گریجویشن پوسٹ گریجویشن ٹھیک ہے، لیکن آگے تو تھوڑا لوگ گھبراتے ہیں کہ پی ایچ ڈی کی کیا ضرورت ہے. لیکن چاہیے، اس وقت چاہیے کہ آپ کو بھی حوصلہ کرنا چاہیے اور فیملیز کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے. تو یہ ایک ٹیم ورک ہے. تو میں چاہوں گی کہ بہت سارے لوگ تحقیق میں آئیں، اور میں یہی کہنا چاہوں گی کہ مانو میری جو یونیورسٹی ہے وہاں پر زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں، وہاں پر کام کریں، اور جو اردو کمیونٹی ہے وہ بھی تحقیق کے میدان میں اپنی تہذیب ثقافت کے ساتھ آگے بڑھے. بہت بہت شکریہ جویریہ ارم صاحبہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. واقعی آپ کی یہ جو جرنی تھی مجھے پرسنلی سن کے اتنا موٹیویشن فیل ہوا، اتنی پازیٹیوٹی فیل ہوئی آپ سے کہ میں آپ سے اور بات کروں، بٹ وقت کی تھوڑی کمی کی وجہ سے ہمیں یہیں پہ رکنا پڑے گا. تو ناظرین، آج ہم نے جانا جویریہ ارم کی انسپریشنل کہانی. ایک مقرر تحقیقار اور انسپریشنل مینٹور کے طور پر انہوں نے وگیان کو پریوگ شالا کی حدوں سے نکال کر سماج کی ترقی سے جوڑ کر ایک نیا کام کیا ہے اور ایک پازیٹیو کام کیا ہے. ان کے تجربات اور محنت ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اگر جنون اور لگن ہو تو کوئی بھی مقام حاصل کیا جا سکتا ہے. ایسی ہی انسپریشنل کہانیوں کے لیے جڑے رہیے منصف ٹی وی کے ساتھ، اور اپنی میزبان حفصہ خان کو دیجیے اجازت. آداب.